हम सब की जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब बात करना मुश्किल हो जाता है। कभी वालिदैन से कोई अहम बात करनी हो, कभी शरीके हयात या दोस्त से इख्तलाफ हो जाए, या दफ्तर में किसी साथी या बॉस से किसी नाजुक मामले पर गुफ्तगू करनी हो। ऐसे मौक़ों पर इंसान अक्सर उलझन या घबराहट महसूस करता है। कभी दिल की बात जबान पर नहीं ला पाता और कभी जज्बात में आकर कुछ ऐसा कह जाता है जिसका बाद में पछतावा होता है। इन्हीं नाजुक और अहम लम्हात की बातचीत को इस किताब में क्रूशल कॉन्वर्सेशंस यानी अहम गुफ्तगूएं कहा गया है। ये किताब हमें सिखाती है कि जब जज्बात शिद्दत इख्तियार कर जाएं, सामने वाले की राय हमसे मुख्तलिफ हो और मामला वाकई अहम हो, तो ऐसे में बात कैसे करनी है। ये किताब सिर्फ रिवायती बातचीत के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि जब रिश्ता, कैरियर या मुस्तकबिल दाव पर हो, तो अपने अल्फाज और रवैये कैसे संभालने हैं। मुसन्निफीन ने तहकीक और हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात की बुनियाद पर वो उसूल बयान किए हैं जिन्हें अपनाकर हम हर मुश्किल गुफ्तगू को मस्बत और नतीजा खेज बना सकते हैं। इन उसूलों में सबसे अहम यह है कि बातचीत को बहस या तलखी में बदलने के बजाय इसे एक मस्बत और बाहमी मुकालमा बनाया जाए। ऐसा मुकालमा जहां दोनों तरफ के लोग अपनी बात भी खुलकर कहें और दूसरे की बात को भी सुनें और समझें। क्रूशल कॉन्वर्सेशंस आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपकी असल कामयाबी सिर्फ तालीम, मेहनत या किस्मत में नहीं, बल्कि इस हुनर में है कि आप मुश्किल और अहम बातों को किस तरह संभालते हैं। ये किताब बताती है कि जो लोग मुश्किल मौक़ों पर सही अंदाज में बात कर लेते हैं, वो ना सिर्फ अपने मसाइल हल करते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, काम में आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में खुश रहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग या तो खामोश हो जाते हैं या गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे बात बिगड़ जाए, वो अक्सर रिश्ते खराब कर बैठते हैं, दिल में पछतावा रखते हैं और खुद एतमादी भी खो बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों, आपके मसाइल जल्द हल हों और लोग आपकी बात को संजीदगी से लें, तो ये किताब आपके लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। ये किताब ना सिर्फ आपको बातचीत का हुनर सिखाती है, बल्कि आपके अंदर ये एतमाद भी पैदा करती है कि आप हर मुश्किल लम्हे में संजीदगी, एहतराम और हिकमत अमली के साथ अपनी बात कह सकें और दूसरों की बात को भी समझ सकें। यूं ये किताब आपकी ज़ाती, पेशावराना और समाजी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, वाज़े मकसद और बेहतर ताल्लुकात लाने की कुंजी बन सकती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई बात करना आसान नहीं होता। सामने वाला आपसे इख्तिलाफ रखता है, माहौल में हल्का सा तनाव होता है और अंदर कहीं ना कहीं ये खौफ भी होता है कि अगर ज़ुबान खोली तो शायद रिश्ता बिगड़ जाए या बात मज़ीद उलझ जाए। अक्सर लोग ऐसे मौक़ों पर या तो खामोश रह जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। ऐसे ही लम्हात असल में हमारी जिंदगी की समत मुनय्यन करते हैं। ये वो मौक़े होते हैं जहां एक जुमला, एक रवैया या एक फैसला हमारे रिश्ते मजबूत भी बना सकता है और कमज़ोर भी। असल फ़र्क यही है कि हम ऐसे वक्त में क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं और किस नीयत से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी बात पर नाराज़ होते हैं लेकिन असल मसला बयान नहीं कर पाते। कभी दिल में रंजिश होती है मगर जुबान पर खामोशी तारी रहती है। कभी हम अपनी अना या वक्ती जज्बात के हाथों बात को इतना बढ़ा देते हैं कि छोटा सा मसला एक बड़ी दूरी में बदल जाता है। इसीलिए असल कामयाबी इसी में है कि मुश्किल और हसास मौके पर हम ना घबराएं, ना ही अपनी बात दबाएं और ना ही गुस्से में सब कुछ कह दें। असल हुनर यही है कि हम अपनी बात भी खुलकर करें, सामने वाले की बात को भी तवज्जो से सुनें और साथ ही ये भी सोचें कि हमारा असल मकसद क्या है। कामयाब लोग यही करते हैं, वो मुश्किल गुफ्तगू को एक मौका समझते हैं ताकि असल मसला हल किया जाए, गलतफहमी दूर की जाए और रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। जिंदगी में कई बार ऐसे मौक़े आते हैं जब हमें सिर्फ ये फैसला करना होता है कि क्या वाकई ये बात इतनी अहम है कि इस पर गुफ्तगू की जाए, और अगर की जाए तो कैसे की जाए। जब हम सीख लेते हैं कि इख्तलाफ या जज्बात के तूफान में भी एहतराम और समझदारी के साथ बात करनी है, तो हम न सिर्फ अपने मसाइल हल कर लेते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में सुकून, एतमाद और खुशी भी महसूस करते हैं। यही वो फ़र्क है जो हर कामयाब और पुरएतमाद इंसान में नज़र आता है। वो मुश्किल बात से नहीं घबराता, वो अपने जज्बात और ज़बान दोनों को काबू में रखता है और हर मुश्किल गुफ्तगू को एक नए मौके में बदल देता है।
یوں زندگی میں جہاں بھی کوئی اہم، نازک یا مشکل بات آئے، اگر ہم اس کو کھلے دل، صاف نیت اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال لیں تو نہ صرف مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان اندر سے پرسکون محسوس کرتا ہے۔ جب کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ بات کرنا مشکل ہو جائے، سامنے والے کی رائے مختلف ہو، ماحول میں ہلکا سا تناؤ ہو اور جذبات بھی شدت اختیار کر جائیں، تو اصل مہارت اور اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اس موقع پر اپنی گفتگو کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ بہت سے لوگ یا تو اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں، دل کی بات اندر ہی اندر دبا لیتے ہیں، یا پھر جذبات میں آ کر ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو واقعی زندگی میں آگے جاتے ہیں، وہ ان لمحات کو ایک موقع سمجھتے ہیں اور اپنی گفتگو کو بحث یا خاموشی کے بجائے ڈائیلاگ یعنی مثبت اور باہمی مکالمے کی صورت میں ڈھال لیتے ہیں۔ ڈائیلاگ دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں دونوں طرف کے لوگ اپنی بات کھل کر اور احترام کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو پوری توجہ اور سنجیدگی سے سنتے بھی ہیں۔ اس میں نہ کوئی جیتنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کسی کو نیچا دکھاتا ہے، اور نہ ہی کوئی اپنی انا کا شکار بنتا ہے۔ ایسے مکالمے میں سب کو اپنی رائے اور جذبات شیئر کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں بلکہ ایک ایسا ماحول بنتا ہے جہاں اعتماد اور عزت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے اور اس کی رائے کی قدر ہے، تو پھر مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ڈائیلاگ کو بحث سے ممتاز کرتی ہے کہ یہاں مسئلہ جیتنے یا ہارنے کا نہیں، بلکہ اصل مقصد مسئلے کا حل، رشتے کی بہتری اور باہمی سمجھ بوجھ ہوتا ہے۔ زندگی میں جتنے بھی مضبوط رشتے یا کامیاب ٹیمیں ہوتی ہیں، ان سب کے پیچھے یہی اصول چھپا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک موقع سمجھتے ہیں کہ سب اپنی رائے دیں، سچ اور حقیقت سامنے آئے اور پھر سب مل کر بہتر فیصلہ لیں۔ ڈائیلاگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اعتماد اور احترام کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ جہاں بحث یا خاموشی رشتے میں دوری اور تلخی لاتی ہے، وہیں مکالمہ رشتے میں محبت، عزت اور مضبوطی لے آتا ہے۔ اصل کامیاب انسان وہی ہیں جو ہر مشکل بات کو دبانے یا اس پر غصہ کرنے کے بجائے ڈائیلاگ یا مکالمے کا راستہ اپناتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں اور اپنی بات اس انداز میں کرتے ہیں کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور اصل مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وہ دوسروں کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، وضاحت مانگتے ہیں اور کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے سب کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وہ انداز ہے جس سے نہ صرف مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، عزت بڑھتی ہے اور انسان اندر سے پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم سیکھ لیں کہ ہر حساس اور مشکل گفتگو کو بحث یا خاموشی کے بجائے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا ہے، تو ہم اپنی ذاتی، پیشہ ورانہ اور سماجی زندگی میں بے شمار مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جو عام انسان کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ اسی اصول کو سمجھ کر جب ہم اپنی اگلی گفتگو میں داخل ہوں گے تو نہ صرف ہمارا انداز بدل جائے گا بلکہ ہمارے رشتے، اعتماد اور خوشی میں بھی حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ زندگی میں جب کوئی مشکل یا نازک موضوع سامنے آتا ہے اور ہمیں کسی سے اہم بات کرنی ہوتی ہے تو اکثر ہم فوراً بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ اصل میں ہمیں کس بات پر گفتگو کرنی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چھوٹی بات پر بحث شروع کر دیتے ہیں جبکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، یا پھر ہم اپنی ناراضگی یا تکلیف کو کسی اور انداز میں ظاہر کرتے ہیں اور گفتگو اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے۔ یہاں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود سے ایمانداری سے یہ سوال کریں کہ آپ کو اصل میں کس موضوع پر بات کرنی ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ بات شروع کرنے سے پہلے چند لمحے خود سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا میں واقعی وہی بات کرنے جا رہا ہوں جو اصل مسئلہ ہے؟ کیا یہ وہ موضوع ہے جس پر گفتگو ضروری ہے؟ کیا یہ معاملہ میرے لیے اتنا اہم ہے کہ اس پر وقت اور توانائی صرف کی جائے؟ اکثر ہماری گفتگو جذبات میں بہہ کر کسی غیر ضروری بحث یا شکایت میں بدل جاتی ہے اور اصل مسئلہ جوں کا توں رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے دل میں اصل مقصد اور اصل مسئلے کو صاف کریں۔
مثلاً اگر آپ کو اپنے ساتھی سے اس لیے ناراضگی ہے کہ اس نے کسی معاملے میں آپ کو اعتماد میں نہیں لیا، تو بات اسی موضوع پر کریں، نہ کہ اس کے پرانے رویے یا دوسری چھوٹی باتوں کو بیچ میں لے آئیں۔ اس طرح گفتگو سیدھی، واضح اور نتیجہ خیز رہتی ہے۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اصل موضوع کیا ہے، تو آپ کی بات چیت مختصر، مؤثر اور حل کی طرف جاتی ہے۔ یہ عمل سامنے والے کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کی اصل بات سمجھے اور اس پر توجہ دے۔ اس سے نہ صرف غلط فہمیوں کا امکان کم ہوتا ہے، بلکہ آپ دونوں ایک ہی سمت میں مسئلے کو حل کرنے لگتے ہیں۔ اصل میں گفتگو کا صحیح موضوع چننا ایسا ہی ہے جیسے کسی سفر کے آغاز میں صحیح راستہ منتخب کرنا۔ اگر راستہ درست ہو تو منزل تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بات چیت سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو ٹٹولیں، اصل مسئلہ تلاش کریں اور پھر اسی سمت میں گفتگو کا آغاز کریں۔ اسی سے نہ صرف مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ رشتے بھی محفوظ اور مضبوط رہتے ہیں۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ بات کس موضوع پر کرنی ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے، تو اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کس جذبے اور نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اہم یا مشکل بات چیت میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں جذبات، ناراضگی یا غصہ غالب آ جاتا ہے اور ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ کبھی ہم بس اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کبھی صرف سامنے والے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، یا پھر ہم اپنی ناراضگی اور تکلیف کو لفظوں میں نکالنے لگتے ہیں۔ ایسے میں گفتگو کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ یہاں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں اس گفتگو سے واقعی کیا چاہتا ہوں؟ کیا میں صرف اپنی جیت چاہتا ہوں یا واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ رشتہ مضبوط ہو یا بس اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں؟ جب آپ اپنے دل کی نیت اور اصل مقصد کو صاف کر لیتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں خود بخود نرمی، وضاحت اور سنجیدگی آ جاتی ہے۔ اب آپ کا انداز الزام تراشی یا بحث والا نہیں رہتا، بلکہ آپ بات کو حل کی طرف لے جاتے ہیں۔ سامنے والا بھی آپ کی سنجیدگی اور نیت کو محسوس کرتا ہے اور ماحول میں تلخی کے بجائے اعتماد اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں ہر مشکل گفتگو کا آغاز ہمیشہ دل سے ہونا چاہیے، یعنی جب بھی آپ کسی اہم معاملے پر بات کرنے لگیں تو یہ طے کر لیں کہ آپ کا مقصد صرف اپنی بات منوانا نہیں بلکہ مسئلہ حل کرنا، رشتہ مضبوط کرنا اور ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنا ہے۔ جب مقصد صاف ہو اور نیت مثبت ہو تو گفتگو میں تلخی یا انا کی گنجائش کم رہ جاتی ہے، بات آسانی سے آگے بڑھتی ہے اور مسئلہ حل ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول نہ صرف ذاتی رشتوں میں بلکہ کام کی جگہ یا دوستوں کے درمیان بھی یکساں طور پر فائدہ مند ہے۔ جب آپ ہر گفتگو میں اپنے اصل مقصد پر فوکس رکھیں گے تو نہ صرف آپ کا انداز بہتر ہو جائے گا بلکہ لوگ بھی آپ کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے سنیں گے اور مسائل حل کرنے میں تعاون کریں گے۔ زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں کسی سے بات کرنی ہوتی ہے لیکن ہمارے اندر غصہ، ڈر یا تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں الفاظ اکثر ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں یا پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں اور دل میں جذبات کو دبا لیتے ہیں۔ اس کیفیت میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایک کہانی یا سوچ بنا لیتے ہیں جو حقیقت سے ہٹ کر صرف ہمارے احساسات اور خدشات پر مبنی ہوتی ہے۔ یہی کہانیاں ہمیں حقیقت کو دیکھنے اور مثبت انداز میں گفتگو کرنے سے روکتی ہیں۔ یہاں سب سے اہم ہنر یہ ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی کہانیوں کو پہچانیں اور ان پر قابو پائیں۔ یعنی جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ غصے میں ہیں، خوف زدہ ہیں یا دل میں تکلیف ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور خود سے یہ پوچھیں کہ کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا میرے جذبات اور خدشات نے اسے بڑھا چڑھا کر میرے ذہن میں ایک کہانی بنا دی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے کسی لفظ یا رویے کو ہم اپنے حساب سے معنی دے دیتے ہیں اور پھر اسی بنیاد پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے آپ سے سخت لہجے میں بات کی تو آپ فوراً سوچ لیتے ہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنی کہانیوں کو قابو میں رکھیں، خود سے سچ پوچھیں اور جذباتی رد عمل سے پہلے حقیقت کا جائزہ لیں۔ اگر آپ اپنے غصے، ڈر یا تکلیف کو ایک طرف رکھ کر کھلے دل سے بات کریں گے تو نہ صرف ماحول بہتر ہوگا بلکہ سامنے والا بھی آپ کی بات کو سنجیدگی سے لے گا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ بحث یا تلخی سے بچ سکتے ہیں اور ڈائیلاگ یعنی مثبت مکالمہ جاری رکھ سکتے ہیں۔
یاد رکھیں، جب بھی اندر سے کوئی شدید جذبات ابھریں تو خود سے یہ سوال ضرور کریں: اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا میں اپنی کہانی میں قید ہوں یا میں حقیقت کو سمجھ رہا ہوں؟ میں اس گفتگو سے کیا پانا چاہتا ہوں؟ جب آپ یہ سیکھ جائیں کہ اپنی کہانیوں کو کیسے سنبھالنا ہے اور جذبات کے باوجود گفتگو کو جاری رکھنا ہے، تو آپ زندگی کے ہر رشتے اور ہر مشکل بات چیت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی ہنر سے نہ صرف آپ بہتر انسان بنتے ہیں، بلکہ آپ کے تعلقات میں بھی گہرائی، اعتماد اور سمجھوتا آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی بات چیت کا اصل مقصد اور موضوع طے کر لیتے ہیں، دل کی نیت صاف رکھتے ہیں اور اپنی کہانیوں کو بھی پہچان لیتے ہیں، تو اگلا اہم قدم یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران ماحول پر نظر رکھی جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت کے دوران اچانک ماحول میں تناؤ آ جاتا ہے، بات تلخ ہو جاتی ہے یا سامنے والا خاموش یا دفاعی ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ فوراً پہچان سکیں کہ اب ماحول محفوظ نہیں رہا اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اصل ہنر یہ ہے کہ آپ گفتگو کے دوران صرف الفاظ پر نہیں بلکہ ماحول اور رویوں پر بھی نظر رکھیں۔ کامیاب لوگ صرف اپنے جذبات میں نہیں بہہ جاتے، بلکہ وہ مسلسل یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ سامنے والا کیسا محسوس کر رہا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، اس کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، اور کہیں وہ اندر ہی اندر بند تو نہیں ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اچانک خاموش ہو گیا ہے، یا اس کا لہجہ سخت ہو گیا ہے، یا اس کی آنکھوں میں غصہ یا مایوسی نظر آ رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماحول اب محفوظ نہیں رہا۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ آپ فوراً بات کو روکے بغیر ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور ماحول کو دوبارہ محفوظ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جب لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں تو یا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر بحث اور دفاع میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح اصل مسئلہ دب جاتا ہے اور بات چیت کا مقصد کھو جاتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان اور رویے پر نظر رکھیں اور ساتھ ہی سامنے والے کو بھی توجہ دیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ ماحول میں تلخی یا ڈر آ گیا ہے تو فوراً بات چیت کو نرم اور مثبت انداز میں واپس لے آئیں۔ سامنے والے کو یقین دلائیں کہ آپ کی نیت مسئلہ حل کرنا ہے، نہ کہ الزام لگانا یا جیتنا۔ اس سے وہ شخص دوبارہ اعتماد کے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے اور ماحول دوبارہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت صرف الفاظ سننے کی نہیں، بلکہ دل اور دماغ کھول کر پورے ماحول کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی ہے۔ اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں تو آپ ہر اہم گفتگو میں فوراً پہچان سکتے ہیں کہ کب بات بگڑنے لگی ہے اور اسے دوبارہ صحیح سمت میں کیسے لانا ہے۔ اس کے لیے حساس رہنا، توجہ دینا اور برداشت سے کام لینا بہت ضروری ہے۔ اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ماحول واقعی غیر محفوظ ہو جائے تو اسے دوبارہ محفوظ کیسے بنایا جائے؟ جب کبھی گفتگو کے دوران ماحول میں تناؤ آ جائے یا آپ کو محسوس ہو کہ سامنے والا دفاعی ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے یا بحث میں الجھ گیا ہے، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ماحول کو دوبارہ محفوظ بنائیں۔ کامیاب اور باشعور لوگ جانتے ہیں کہ جب تک ماحول میں اعتماد اور تحفظ محسوس نہ ہو، تب تک بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ ہی اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اصل میں جب کوئی خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے تو یا تو وہ چپ ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر بات کو دبا لیتا ہے، یا پھر بحث اور دفاع میں آ جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں نہ تو کھل کر سچ بولا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی حل نکلتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو یہ یقین دلایا جائے کہ یہاں وہ اپنی بات بغیر ڈر کے کہہ سکتا ہے، اس کی رائے کی عزت کی جائے گی اور اس پر الزام نہیں لگایا جائے گا۔ ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنی نیت اور مقصد کو بالکل صاف رکھیں۔ سامنے والے کو یہ بتائیں کہ آپ کا مقصد نہ کسی کو ہرانا ہے، نہ اپنی جیت منوانا ہے اور نہ ہی الزام تراشی کرنا ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ اصل مسئلے پر آسانی سے بات ہو اور سب کے لیے بہتر حل نکل آئے۔ جب سامنے والا دیکھے گا کہ آپ سنجیدہ اور احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی خود کو زیادہ پرسکون اور محفوظ محسوس کرے گا۔ ایک اور اہم طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی بات چیت میں غلط فہمی ہو جائے یا کسی لفظ سے سامنے والے کو برا لگ جائے تو فوراً وضاحت کریں، معذرت کریں اور بات کو دوبارہ اصل مقصد کی طرف لے جائیں۔ اکثر ایک چھوٹا سا جملہ جیسے میری نیت آپ کو برا محسوس کرانا نہیں ہے یا میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس مسئلے کو حل کریں، ماحول کو دوبارہ پرسکون اور محفوظ بنا سکتا ہے۔
محفوظ ماحول میں لوگ اپنی اصل بات دل سے بیان کرتے ہیں، اختلاف رائے کو برداشت کرتے ہیں اور حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے نہ صرف بات چیت نتیجہ خیز ہوتی ہے بلکہ رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے نبھاتا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ جب کبھی ماحول میں تلخی یا ڈر آ جائے تو اسے کیسے ختم کرنا ہے اور بات چیت کو دوبارہ محفوظ بنانا ہے، تو آپ ہر مشکل گفتگو کو نہ صرف آسان بنا سکتے ہیں بلکہ ہر رشتے میں اعتماد اور محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ماحول محفوظ ہو جائے تو اصل بات چیت کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور اختلاف رائے کی صورت میں کیسے تعمیری انداز اپنایا جائے تاکہ ہر بات حل کی طرف بڑھے۔ جب آپ نے ماحول کو محفوظ بنا لیا، بات چیت میں اعتماد اور کھلا پن آ گیا اور سامنے والا بھی گفتگو میں شامل ہو گیا، تو اب اصل امتحان اس وقت آتا ہے جب آپ کو اپنی بات بیان کرنی ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یا تو اپنی بات بیان کرتے ہوئے اس قدر نرم پڑ جاتے ہیں کہ اصل حقیقت ہی چھپ جاتی ہے، یا پھر اتنی سختی اور تلخی سے بات کرتے ہیں کہ سامنے والا فوراً دفاعی ہو جاتا ہے یا بحث میں پڑ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اس مقام پر ایک خاص مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل وضاحت اور اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور رشتہ بھی متاثر نہ ہو۔ گفتگو کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی رائے یا احساسات کو حقائق کی بنیاد پر نرم لہجے اور کھلے دل سے بیان کریں۔ جب آپ کسی واقعے یا رویے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جذبات کو پیچھے رکھیں اور صاف الفاظ میں وہ حقائق بیان کریں جو پیش آئے ہیں۔ اس کے بعد اپنی رائے اور احساسات کا اظہار کریں، لیکن اس انداز میں کہ سامنے والے کو لگے کہ آپ اسے الزام نہیں دے رہے بلکہ اپنی کیفیت شیئر کر رہے ہیں۔ پھر سامنے والے سے بھی اس کی رائے جاننے کی کوشش کریں، اسے موقع دیں کہ وہ دل کھول کر اپنی بات کہے۔ اس سے نہ صرف ماحول میں اعتماد پیدا ہوتا ہے بلکہ غلط فہمیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ بات چیت میں ہمیشہ نرمی اور لچک رکھنا ضروری ہے۔ اپنی بات کو حتمی یا آخری فیصلہ نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک رائے یا مشاہدہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اس طرح سامنے والا بھی کھل کر اپنی بات بیان کرے گا اور دونوں مل کر حل کی طرف بڑھ سکیں گے۔ گفتگو کے دوران یہ پیغام دیں کہ اختلاف رائے کوئی جرم نہیں بلکہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے۔ جب سامنے والے کو لگے گا کہ اسے سننے اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ بھی اپنی سوچ اور جذبات کھل کر بیان کرے گا۔ ایسی گفتگو میں سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ نہ تو بات چیت میں تلخی آئے، نہ بحث ہو اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرے۔ جب دونوں فریق اعتماد، احترام اور کھلے دل کے ساتھ اپنی اپنی رائے اور جذبات بیان کرتے ہیں تو مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور رشتے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس پورے عمل میں اصل کامیابی اسی میں ہے کہ بات بھی پوری ہو، مسئلہ بھی سلجھ جائے اور دل میں بھی سکون اور محبت برقرار رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گفتگو کے دوران ماحول دوبارہ بگڑنے لگے، تلخی یا غلط فہمی آ جائے تو اسے کیسے دوبارہ پرسکون اور مثبت بنایا جا سکتا ہے تاکہ بات چیت اپنے اصل مقصد کی طرف واپس آ جائے اور ہر اہم گفتگو نتیجہ خیز ثابت ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بات اعتماد اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو سامنے والے کا رد عمل توقع کے خلاف ہوتا ہے۔ کبھی وہ اچانک غصے میں آ جاتا ہے، آواز بلند کر لیتا ہے یا سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، دل کی بات چھپا لیتا ہے یا بحث سے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں گفتگو کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ نہ تو اصل بات سامنے آتی ہے اور نہ ہی مسئلہ پوری طرح حل ہو پاتا ہے۔ ایسے موقع پر اصل کمال اس میں ہے کہ آپ رد عمل دینے کے بجائے سامنے والے کے جذبات، رویے اور خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ غصے میں ہے تو اس کے غصے کے پیچھے کی وجہ تلاش کریں۔ اگر وہ خاموش ہے تو اس خاموشی میں چھپے ہوئے خدشات یا خوف کو محسوس کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات چیت میں تحمل سے کام لیں، سوال پوچھیں اور سامنے والے کو یہ یقین دلائیں کہ وہ اپنے جذبات اور خیالات کھل کر بیان کر سکتا ہے اور اس کی بات کو سنا اور سمجھا جائے گا۔ جب سامنے والا غصے میں ہو یا بالکل خاموش ہو جائے تو فوراً رد عمل دینے کے بجائے اس سے نرمی سے پوچھیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے کیا چیز اہم ہے، یا اس نے ایسی شدت یا خاموشی کیوں اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے بحث کریں یا اس پر الزام لگائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے جذبات اور سوچ کو سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور باڈی لینگویج میں بھی نرمی، احترام اور برداشت دکھائیں
تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے کہ اس کی بات کو رد نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے اہمیت دی جا رہی ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ ہر رشتے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب کبھی سامنے والا خود کو بند کر لے یا پھٹ پڑے تو اسے سننے اور سمجھنے میں پہل کریں۔ وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو محسوس کرتے ہیں، اس کے خوف، دکھ یا غلط فہمی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسے رویے سے نہ صرف سامنے والے کو راحت ملتی ہے بلکہ ماحول بھی دوبارہ محفوظ ہو جاتا ہے اور بات چیت ایک مثبت سمت میں بڑھنے لگتی ہے۔ اس طرح اصل مسئلہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور دونوں فریق مل کر اس کا حل نکالنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یوں جب آپ دوسروں کے غصے یا خاموشی کے پیچھے چھپی اصل کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ صرف رشتے میں اعتماد اور محبت بڑھتی ہے بلکہ ہر مشکل گفتگو بھی نتیجہ خیز اور پرسکون بن جاتی ہے۔ اسی اصول کو اپنا کر آپ ہر اہم بات چیت کو ایک نئے موقع اور بہتری میں بدل سکتے ہیں۔ کبھی کبھی گفتگو کے دوران ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو سامنے والے سے کوئی سخت یا کڑوی بات سننی پڑ جاتی ہے۔ ایسا فیڈ بیک مل جاتا ہے جو دل کو چبھتا ہے یا جسے سن کر انسان فوراً دفاعی ہو جاتا ہے یا پھر دل ہی دل میں برا محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یا تو فوراً وضاحتیں دینے لگتے ہیں، اپنی صفائی پیش کرتے ہیں یا پھر اندر ہی اندر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خود کو قصوروار محسوس کرتے ہیں، الجھ جاتے ہیں یا پھر گفتگو سے ہی کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اصل ہنر یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو قابو میں رکھیں۔ سخت بات سننے کے بعد فوراً رد عمل دینے یا غصہ کرنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ بات واقعی اتنی بری ہے؟ کیا اس میں میرے سیکھنے کے لیے کوئی بات ہے؟ کیا اس فیڈ بیک کے پیچھے کوئی اچھی نیت یا بہتری کی خواہش چھپی ہو سکتی ہے؟ جب آپ اس زاویے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے اور آپ خود کو دفاعی انداز سے باہر نکال لیتے ہیں۔ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ہر انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی نے سخت یا برہنہ فیڈ بیک بھی دیا ہے تو اس میں سے سیکھنے کی بات نکالنے کی کوشش کریں۔ سامنے والے کی بات کو کھلے دل سے سنیں، اس کے جذبات اور نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں واقعی بہتری کی گنجائش ہے تو اس کو اپنانے میں ہچکچائی نہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے قلم کو دوبارہ ہاتھ میں لینا ہے، یعنی اپنی کہانی یا اپنی سوچ کو خود کنٹرول کرنا ہے۔ اپنی انا یا وقتی جذبات کے بجائے حقیقت پسندی اور سیکھنے والے رویے کو اپنائیں۔ اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں کہ ہر مشکل بات، تنقید یا فیڈ بیک آپ کو ایک بہتر انسان بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اسے مثبت انداز میں قبول کریں۔ ایسی صورتحال میں نہ صرف آپ کی شخصیت میں نرمی، برداشت اور وسعت پیدا ہوتی ہے بلکہ لوگ بھی آپ کی سمجھداری اور تحمل کو سراہتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف آپ کو دوسروں کے فیڈ بیک سے فائدہ ہوتا ہے بلکہ رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور آپ اندر سے زیادہ پرسکون اور پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ یوں ہر سخت یا مشکل فیڈ بیک آپ کے لیے ایک موقع بن جاتا ہے کہ آپ اپنی کہانی کو خود نئے انداز میں لکھیں، اپنے رویے میں بہتری لائیں اور ہر گفتگو کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں۔ جب کبھی آپ زندگی میں کسی اہم بات چیت سے گزرتے ہیں، خاص طور پر وہ گفتگو جس میں جذبات، اختلافات یا بڑے فیصلے شامل ہوں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں فریق محسوس کرتے ہیں کہ اب دل کی بات ہو گئی، غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور شاید اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب آپ کو اپنے الفاظ کو حقیقت میں بدلنا ہوتا ہے، یعنی جو طے پایا اسے عملی جامہ پہنانا اور اس کے نتائج حاصل کرنا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ یا تو سستی کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف بات چیت ہی کافی تھی۔ کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک چلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پرانے مسائل واپس آنے لگتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید گفتگو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات چیت کو کسی واضح اور متفقہ عمل میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ عمل کی طرف بڑھنا یعنی موو ٹو ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کے آخر میں آپ اور دوسرے فریق اس بات پر صاف صاف متفق ہو جائیں کہ اب آگے کون سا قدم اٹھانا ہے، ہر شخص کی کیا ذمہ داری ہوگی اور یہ سب کچھ کب تک ہونا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ الفاظ کو حقیقت میں ڈھالتے ہیں۔ یہاں وضاحت اور تفصیل سب سے زیادہ اہم ہے۔
اگر آپ دھندلے یا غیر واضح وعدوں پر گفتگو ختم کریں گے تو جلد ہی غلط فہمیاں اور ناراضگیاں دوبارہ جنم لے لیں گی۔ مثال کے طور پر، اگر دو ساتھی یہ طے کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بہتر تعاون کریں گے تو یہ ایک مبہم وعدہ ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ یہ طے کریں کہ ہر پیر کو صبح ہم آفس میں ملاقات کریں گے اور اپنے ہفتے بھر کے کام کا جائزہ لیں گے، تو اب بات واضح اور عملی ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی ذمہ داریوں کو قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ اگر گفتگو کے بعد بھی کسی کو یہ احساس ہو کہ اس کی ذمہ داری یا اس کا کردار واضح نہیں ہوا، تو اس پر فوراً بات کریں اور وضاحت حاصل کریں۔ یہ بھی طے کریں کہ مستقبل میں پھر کوئی مسئلہ یا اختلاف سامنے آ جائے تو اسے کس طرح حل کیا جائے گا، تاکہ دوبارہ وہی پرانا چکر نہ شروع ہو جائے۔ یہ سب کچھ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ گفتگو کے اختتام پر کھل کر، واضح انداز میں اور باہمی رضامندی سے عملی قدم طے کریں۔ یوں آپ ہر اہم گفتگو کو محض لفظوں یا وقتی جذبات تک محدود نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے اپنی زندگی، رشتوں یا کام میں حقیقی بہتری اور تبدیلی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، بلکہ دوسروں کا بھروسہ بھی قائم ہوتا ہے اور ہر رشتہ مضبوط تر ہوتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو عمل اور نتیجے میں تبدیل کریں، اور ہر اہم گفتگو کے بعد حقیقی بہتری اور ترقی کا آغاز ہو۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب اصول اپنی جگہ ہیں، لیکن جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے وہ عام مسائل جیسا نہیں، وہ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، زیادہ جذباتی ہوتا ہے یا غیر معمولی ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دل میں سوال ابھرتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے لیکن میرے کیس میں حالات مختلف ہیں، یا میرے ساتھ تو بار بار یہی مسئلہ ہوتا ہے، اب کیا کروں؟ ایسے غیر معمولی، مشکل یا بار بار آنے والے معاملات کے لیے یہ حصہ خاص طور پر اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے معاملہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اصول وہی رہتے ہیں۔ بات چیت کو محفوظ بنانا، اعتماد اور احترام پیدا کرنا، اپنی اور دوسرے کی بات سننا، اور پھر واضح عملی قدم اٹھانا۔ لیکن بعض اوقات صورتحال اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ یہ اصول اپلائی کرنا آسان نہیں رہتا۔ مثلاً جب دوسرا شخص اپنی غلطی ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے، یا مسلسل بحث کرے، الزام تراشی کرے، یا مکمل خاموشی اختیار کر لے، یا جب پرانے رشتوں میں پرانی رنجشیں بار بار سامنے آتی رہیں۔ ایسے چیلنجنگ حالات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جذبات کے طوفان سے بچائیں۔ جب مسئلہ شدت اختیار کرے یا بار بار وہی تلخی سامنے آئے، تو سب سے پہلے اپنے رد عمل پر قابو پائیں۔ اپنی طرف سے ماحول کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، چاہے سامنے والا پہل نہ کرے۔ اس کے بعد اصل مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ صرف ایک بات ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پرانی رنجش، اعتماد کی کمی یا کوئی جذباتی وجہ چھپی ہے؟ ایسی صورتحال میں کبھی کبھی ایک گفتگو کافی نہیں ہوتی، آپ کو بار بار کوشش کرنا پڑتی ہے، مختلف طریقوں سے بات کرنی پڑتی ہے، اور ماحول کو آہستہ آہستہ بہتر بنانا پڑتا ہے۔ یہاں سب سے اہم چیز ہے برداشت اور مستقل مزاجی۔ اکثر لوگ فوری حل چاہتے ہیں، لیکن مشکل معاملات میں وقت لگتا ہے۔ اصلی بات آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے اور حل بھی مرحلہ وار نکلتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو اپنی حدود کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے پوری کوشش کے باوجود بھی محسوس کیا کہ سامنے والا کسی بھی حال میں سننے یا بدلنے کے لیے تیار نہیں، یا مسئلہ آپ کے بس سے باہر ہو گیا ہے، تو کسی بڑے یا ماہر کی مدد لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی پیشہ ورانہ رہنمائی، کاؤنسلنگ یا کسی بڑے، سینئر یا غیر جانبدار شخص کی شمولیت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات مشکل کیسز میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا ڈر، شک یا منفی کہانیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنے اندر باندھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر سے ان کہانیوں کو نکال لیں اور ہر دفعہ ایک تازہ ذہن اور کھلے دل کے ساتھ بات چیت کی کوشش کریں، تو بہت سے بظاہر حل نہ ہونے والے مسائل بھی آہستہ آہستہ سلجھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مشکل کیس ایک موقع بھی ہے اپنی برداشت، سمجھ اور رشتوں میں بہتری کے لیے۔ ہر بار جب آپ اصولوں پر رہ کر کھلے دل کے ساتھ سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، تو چاہے فوراً نتیجہ نہ بھی نکلے، وقت کے ساتھ بہتری ضرور آتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کبھی ہمت نہ ہاریں اور ہر گفتگو کو ایک نئے موقع کے طور پر دیکھیں۔ جب آپ مشکل گفتگو کے تمام اصول اور طریقے پڑھ لیتے ہیں، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ سب زندگی میں لاگو کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف کتاب کی باتیں ہیں یا عملاً بھی ممکن ہے؟
یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اصل سیکھنے اور اپنی شخصیت میں تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے، اور یہی اس باب کا خلاصہ بھی ہے۔ زندگی میں اکثر ہم اچانک کسی اہم یا مشکل گفتگو کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کبھی دفتر میں کوئی نیا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی گھر میں کسی رشتہ دار کے ساتھ کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، یا کبھی دوستوں کے درمیان کوئی غلط فہمی جنم لے لیتی ہے۔ ان سب صورتوں میں اگر آپ نے پہلے سے تیاری نہیں کی، اپنی سوچ اور جذبات کو نہیں پہچانا، تو عین وقت پر زبان یا رویہ پھسل جاتا ہے اور بات بگڑ جاتی ہے۔ آگے بڑھنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ مشکل گفتگو سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں، میرا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا میں صرف اپنی جیت چاہتا ہوں یا واقعی مسئلہ حل کرنا اور رشتہ بہتر بنانا چاہتا ہوں؟ جب آپ اپنے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں تو آپ کی نیت اور رویہ خود بخود صاف اور مثبت ہو جاتا ہے۔ تیاری کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات اور اپنی کہانی کو پہچانیں۔ اکثر ہمارے رویے کے پیچھے پرانی رنجشیں، غلط فہمیاں یا ذاتی خدشات چھپے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب اندر ہی اندر جلا رہے ہیں تو گفتگو کبھی صاف اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ گفتگو سے پہلے اپنے جذبات کاغذ پر لکھ لیں یا کسی بھروسے والے دوست سے بات کر لیں۔ اس سے آپ کو اپنی کمزوریوں اور اصل مسئلے کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور گفتگو کے دوران آپ زیادہ پرسکون اور متوازن رہتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ گفتگو میں جانے سے پہلے خود سے یہ تصور کریں کہ سامنے والا کس زاویے سے دیکھ رہا ہوگا، اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں اور وہ کن مسائل کا شکار ہے۔ جب آپ دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر سوچتے ہیں تو آپ کا انداز نرم، ہمدرد اور حقیقت پسندانہ ہو جاتا ہے۔ گفتگو کے بعد بھی سیکھنا ختم نہیں ہوتا۔ ہر گفتگو کے بعد کچھ دیر کے لیے خود سے سوال کریں، کہاں آپ نے اچھی بات کہی، کہاں ماحول خراب ہو گیا، کہاں آپ بحث میں پڑ گئے یا جذبات میں آ گئے، اور کہاں آپ نے واقعی اصل مسئلے کو سمجھ کر بات آگے بڑھائی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جائزے آپ کو ہر بار کچھ نہ کچھ نیا سکھا دیتے ہیں اور اگلی گفتگو کے لیے بہتر بنا دیتے ہیں۔ اگر کبھی محسوس ہو کہ آپ بار بار ایک ہی غلطی کر رہے ہیں یا گفتگو میں الجھ جاتے ہیں، تو کتاب میں دی گئی مشقیں کریں، جیسے کہ کسی مشکل گفتگو کی ریہرسل کرنا، خود سے سوالات پوچھنا یا کسی ماہر یا دوست کی مدد لینا۔ یہ سب چیزیں آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ، برداشت اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ جب آپ بار بار ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کی فطرت اور عادت بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نہ صرف مشکل گفتگو میں بہتر ہو گئے ہیں، بلکہ آپ کے رشتے مضبوط، ماحول پرسکون اور زندگی میں ایک خاص بھروسہ آ گیا ہے۔ آخر میں اصل کامیابی اسی میں ہے کہ آپ ان اصولوں کو صرف پڑھ کر بھول نہ جائیں، بلکہ انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر مشکل گفتگو کو سیکھنے کا موقع سمجھیں اور ہر تجربے کو خود کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ یوں آپ نہ صرف گفتگو میں ماہر بنیں گے، بلکہ اپنی پوری زندگی میں مثبت اور پائیدار تبدیلی محسوس کریں گے۔